अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी जिन्नात का खंजर। कई सौ साल पहले मुल्क फारस में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम वकास था। वकास बहुत ज़हीन ही नहीं बल्कि शक्ल सूरत के लिहाज से ही बड़ा खूबसूरत था और बिल्कुल कोई शहज़ादा नज़र आता था। वो अभी 16 साल का था कि उसके गांव पर गैर मुल्की हमला आवरों ने यलगार कर दी और उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वकास का बाप इसको कुछ दिन पहले ही अपने छोटे भाई के घर एक दूसरे गांव छोड़ आया था, इसलिए वकास बच गया, वरना शायद उसको भी अपनी जान बचाना मुश्किल होता। वकास के चाचा के यहाँ अभी कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वो अक्सर वकास को अपने घर बुला लिया करता था। जब वकास के वालिदैन लड़ाई में मारे गए तो वकास को उसके चाचा ने अपने पास रख लिया। वकास का चाचा भी एक गरीब आदमी था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। वकास की चची बड़ी जालिम और बदजुबान औरत थी। उसका बर्ताव वकास के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि वकास घर के बहुत से काम भी करता था और अपने बाप की तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था जो बाजार में अच्छे दामों बिक जाया करती थीं, इसलिए वकास की चची उसको बर्दाश्त कर लेती थी। कुछ दिनों के बाद वकास के चचा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। वकास का चचा बहुत खुश हुआ। वकास का घर में आना उसके लिए मुबारक साबित हुआ था। वकास की चची अब बेटे की मां बनकर और भी ज़्यादा मगरूर और जालिम हो गई थी। वो वकास से भी एक काम कहती, कभी दूसरा काम। वकास जैसे ही जंगल से काटी हुई लकड़ियां बाजार में बेचकर वापस घर आता, वो उसे किसी न किसी काम में लगा देती। खाने पीने में भी वो वकास को रूखा सूखा देती और खुद तर से तर खाती। वकास के चचा को अंदाज़ा था कि उसकी बीवी का सलूक वकास के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो बीवी की बदजुबानी और बदखसलत से खूब वाकिफ था, इसलिए खामोश रहता। एक दिन किसी बात पर गुस्सा खाकर वकास की चची ने कपड़े धोने वाला डंडा उठाया और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतों ने चीख पुकार सुनी तो आकर वकास को बचाया और उसकी चची को समझाने की कोशिश की कि बिन माँ बाप के बच्चे पर इतना जुल्म न ढाया कर। लेकिन वकास की चची पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा और वकास 20 साल का हो गया। एक दिन वकास लकड़ियां काटने जंगल की तरफ गया। उसने बहुत सी लकड़ियां काटी, उन्हें अपने गधे पर लादा और बाजार की तरफ चलने लगा कि उसका गधा एक जगह रुक गया। वकास ने गधे की लगाम खींचते हुए उसे आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन गधा एक कदम भी आगे ना बढ़ा। कुछ फासले पर वकास को एक बुजुर्ग खड़े नजर आए। उनका चेहरा बड़ा नूरानी था। वो मुस्कुराते हुए वकास को अपनी तरफ बुला रहे थे। वकास ने गधे की लगाम को छोड़ दिया। वो बुजुर्ग की सूरत बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगा। बुजुर्ग ने बड़ी शफकत से कहा, डरो मत नौजवान, मुझे जलालुद्दीन कहते हैं। मेरा इल्म कहता है तुम्हारी रगों में नेक माँ बाप का खून है और खुदा तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है और एक दिन तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। वकास ने बुजुर्ग की तरफ हैरानी से देखा और बोला, बाबा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नौजवान, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम्हें मालूम होगा कि बादशाह की बेटी की शहजादी खुशबख्त को अगवा कर लिया गया है और बादशाह ने ऐलान किया है कि जो उसकी बेटी को वापस लाएगा बादशाह का वलीअहद बनेगा और बादशाह अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा। वकास ने याद करते हुए कहा, हाँ, मुझे याद आया, कल बाजार में शाही कारिंदे ये ऐलान कर रहे थे, लेकिन मैंने भी दूसरे लोगों की तरह ये ऐलान सुना और आगे बढ़ गया। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि शहजादी को किसने अगवा किया है और वो कहाँ है। बुजुर्ग बोले, तुम एक गरीब लकड़हारे ज़रूर हो, लेकिन तुम बहुत बहादुर और नेक नौजवान हो।
شہزادی خوش بخت کو بادشاہ کے وزیر جابر نے اغوا کیا ہے۔ وہ دراصل ایک خبیث جادوگر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی خوش بخت سے ہو جائے تاکہ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ ملک کا بادشاہ بن جائے۔ وہ اپنے جادو کے اثر سے شہزادی کے ساتھ ملک کا بڑا خزانہ بھی غائب کر کے لے گیا ہے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ پر ظاہر کرے گا کہ وہ شہزادی اور ملک کے خزانے کو واپس لے کر آئے گا، اور جب وہ یہ کارنامہ انجام دے گا تو بادشاہ انعام میں وعدے کے مطابق اس کی شادی شہزادی سے کر دے گا۔ لیکن بیٹا ہوا یہ کہ جب جابر جادوگر شہزادی اور خزانے کو لے کر جادو کے اثر سے جا کر پہاڑ پر پہنچا تو وہاں اس کے موکل جناتوں سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ جن جابر جادوگر سے سخت ناراض ہو گئے۔ جابر کے جادو ٹونے کی وجہ سے جنات اسے مار نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے شہزادی اور خزانے کو اپنے قبضے میں لے کر جابر کو واپس بھیج دیا تاکہ شہزادی جابر کے شر سے محفوظ رہے اور ملک کا خزانہ بھی اس کے ہاتھوں لٹ جانے سے بچ جائے۔ بیٹا، میرے قبضے میں 2 جن ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم ہی وہ نوجوان ہو جو شہزادی کو جاکا پہاڑ سے نکال کر لا سکتا ہے۔ یہ پہاڑ بڑی خطرناک جگہ پر واقع ہے جہاں پہنچنا عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ بتاؤ، تم جاکا پہاڑ جانے کے لیے تیار ہو؟ وقاص نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ لکڑیاں کاٹ کر اپنی روزی کماتا ہوں۔ اگر میں جاکا پہاڑ جاتا ہوں تو میرے چچا چچی کو گھر کا خرچ چلانے میں مشکل ہوگی۔ وہ بہت غریب ہیں، میں انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ بزرگ نے وقاص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے چچا اور چچی کا اتنا احساس ہے، لیکن سوچو، ملک کا شاہی خزانہ اب جناتوں کے قبضے میں ہے۔ ملک میں بدحالی اور قحط کا دور آنے والا ہے۔ تم اگر جاکا پہاڑ پر نہ جاؤ گے اور شہزادی کو خزانے کے ساتھ بازیاب نہ کراؤ گے تو اس ملک کا ہر گھر تمہیں غربت زدہ نظر آئے گا۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسیں گے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تم صرف اپنے گھر کی فکر کر رہے ہو، جہاں ذلت اور ظلم کے پہاڑ تم پر توڑے جاتے ہیں۔ تمہیں اپنے ملک کے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تم اپنے چاچا چاچی کی فکر بالکل نہ کرو، اللہ کے کرم سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم پہلے بادشاہ کے محل جاؤ، وہاں جابر جادوگر کا ایک وزیر بنا بیٹھا ہے، تم نے پہلے اس سے مقابلہ کرنا ہے، پھر جاکا پہاڑ پر جا کر شہزادی اور شاہی خزانہ کو واپس لانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے تم کامیاب لوٹو گے۔ وقاص گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بزرگ کی باتوں کو غور سے سنا تھا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ملک اور عوام کی بھلائی کی خاطر ہر طاقت سے ٹکرا جائے گا، جابر جادوگر کا مقابلہ کرے گا، شہزادی خوش بخت اور قومی خزانے کو جاکا پہاڑ سے لے کر آئے گا۔ وقاص نے بزرگ کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، بابا، میں اپنے ملک اور عوام کی خاطر آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جلال الدین نے خوش ہو کر وقاص کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بولے، آؤ میری جھونپڑی میں چلو، میں تمہیں جابر جادوگر اور جاکا پہاڑ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتا ہوں اور تمہیں کچھ خاص چیزیں بھی دیتا ہوں جو تمہاری مدد کریں گی۔ بابا جلال الدین نے بہت دیر تک وقاص کو جابر اور جاکا پہاڑ کے اس غار کے بارے میں بتایا جہاں جناتوں نے شہزادی خوش بخت اور خزانے کو رکھا ہوا تھا۔ بابا جلال الدین نے دعا پڑھنے کے بعد وقاص پر پھونک ماری اور ایک تعویذ گلے میں پہننے کے لیے دیا تاکہ وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہے۔ بابا جلال نے وقاص کو ایک چمکتا ہوا خنجر بھی دیا اور بولے، لو، یہ خنجر اپنے پاس رکھ لو، اس خنجر سے دنیا کی ہر چیز کاٹی جا سکتی ہے۔ دوسرے، جب تم اس خنجر کو لے کر جاکا پہاڑ کے غار میں داخل ہو جاؤ گے تو جس جگہ خزانہ پڑا ہوگا اس خنجر کی چمک کی وجہ سے نظر آنے لگے گا۔ اس کو تم اپنے ساتھ رکھنا۔ یہ طلسمی خنجر ہے جو مجھے جناتوں نے تمہارے لیے دیا ہے، یہ تمہاری بہت مدد کرے گا۔ اس کو دشمن کی طرف اچھال دینا، دشمن چاہے ہوا میں اڑتا جا رہا ہو، یہ جا کر اسے لگے گا اور اس کا کام تمام کر کے واپس تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وقاص نے طلسمی خنجر حفاظت سے رکھ لیا اور بزرگ کی دعائیں لے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار میں اس نے اپنی لکڑیاں فروخت کیں اور لوگوں سے محل جانے کا راستہ پوچھتے ہوئے محل جا پہنچا۔ ایک دربان نے بادشاہ کی خدمت میں آ کر عرض کی، بادشاہ سلامت،
ایک نوجوان لکڑہارا جو گدھے پر سوار ہے اور اس کے کندھے پر لکڑیاں کاٹنے کا کلہاڑا ہے، وہ آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شہزادی خوشبخت کو واپس لا سکتا ہے۔ بادشاہ اس وقت جابر وزیر کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ جابر بادشاہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود شہزادی کو قید سے چھڑا کر نہ لا سکا، لیکن وہ کوشش جاری رکھے گا کہ کسی طرح شہزادی واپس آ جائے۔ بادشاہ نے دربان کو حکم دیا کہ لکڑہارے کو فوراً پیش کیا جائے۔ وقاص نے جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے نہایت ادب سے سلام پیش کیا۔ جابر وزیر کو دیکھ کر وقاص نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جابر جادوگر ہے، کیونکہ بابا جلال الدین نے جابر کے بارے میں بہت کچھ وقاص کو بتا دیا تھا۔ وقاص بولا، بادشاہ سلامت، یہ جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے ایک جادوگر ہے۔ اسی نے اپنے جادو سے آپ کی بیٹی اور شاہی خزانے کو غائب کر دیا تھا۔ اس کی سازش یہ تھی کہ وہ اس طرح شہزادی کو آپ کے حضور پیش کر کے آپ کی خوشنودی کے ساتھ شہزادی خوشبخت سے شادی کر لے گا، اور آپ کے بعد اس ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر جابر جو بادشاہ کا وزیر بنا ہوا تھا آگ بگولا ہو گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، میں ہمیشہ ہر موقع پر آپ کا وفادار رہا ہوں۔ میں آپ کے خلاف کسی سازش کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جابر کی بات سن کر بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ بولا، اے گستاخ نوجوان، تم خواہ مخواہ میرے وزیر پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ یہ وزیر میرا وفادار ہے، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ وقاص فوراً بولا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ آپ کا وفادار نہیں، ایک دھوکے باز عیار جادوگر ہے۔ اس کی سازش جناتوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے۔ یہ جب شہزادی اور شاہی خزانے کو غائب کر کے جاکا پہاڑ پر لے کر گیا تو اس کا جنات سے جھگڑا ہو گیا۔ اس کے موکل جن ہی اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے شہزادی اور خزانے کو جاکا پہاڑ کے غار میں محفوظ کر دیا تاکہ یہ خبیث جادوگر اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے جادو کے اثرات کی وجہ سے جنات نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اب یہ اپنے انجام سے بچ نہیں سکے گا۔ بادشاہ حیرانی سے وقاص کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے وقاص سے پوچھا، ان سب باتوں کا آخر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم بھی کوئی جادوگر ہو؟ وقاص نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں جادوگر نہیں ہوں، جادو پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے یہ سب باتیں بابا جلال الدین نے بتائی ہیں اور انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ بادشاہ بابا جلال الدین کو جانتا تھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے بابا جلال الدین کو دنیا کی ہر دولت اور آسائش پیش کرنے کی خواہش کی تھی، لیکن بابا جلال الدین نے اس کی پیشکش کو بڑی محبت سے ٹھکرا دیا۔ بادشاہ کو یقین ہونے لگا کہ یہ نوجوان لکڑہارا جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جابر بڑا غضبناک ہو کر وقاص کو گھور رہا تھا۔ اس نے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا، جس سے ایک شعلہ بلند ہو کر وقاص کی طرف بڑھنے لگا۔ اب تو سب درباریوں کو یقین ہو گیا کہ جابر جادوگر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اب یہ نوجوان زندہ نہیں بچے گا اور آگ کا یہ شعلہ اسے جلا کر بھسم کر دے گا، مگر وہ شعلہ وقاص کے قریب پہنچ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اب تو جابر اور بھی زیادہ غضبناک ہوا۔ اس نے پھر کوئی منتر پڑھا اور ایک بڑا اژدہا نمودار ہوا اور وقاص کی طرف بڑھنے لگا۔ وقاص نے طلسمی خنجر نکال لیا۔ اس نے اس خنجر کا رخ جیسے ہی اژدہے کی طرف کیا، اژدہے کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ اب جابر بہت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ دربار سے بھاگ جائے، پھر اس نے اپنا کوئی منتر پڑھا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ جابر اس کا وزیر دراصل ایک جادوگر تھا۔ درباریوں نے وقاص کو چاروں طرف سے اپنی حفاظت میں لے لیا اور اسے شاباش دینے لگے۔ وقاص نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاکا پہاڑ پر جا کر شہزادی کو تلاش کروں۔ بادشاہ نے بخوشی اجازت دے دی اور اپنے ایک وزیر سے کہا کہ وہ وقاص کے لیے ایک اچھے گھوڑے اور سفر کے لیے ضروری چیزوں کا انتظام کرے۔ وقاص کے جانے کے بعد بادشاہ نے ایک دوسرے وزیر سے کہا کہ وقاص کے پیچھے ایک فوجی دستہ روانہ کرے تاکہ وقت ضرورت پر وہ اس کی مدد کر سکے۔ وقاص گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل سے باہر نکلا اور جاکا پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔
कई दिन की मुसाफत के बाद वो खतरनाक रास्तों से गुजरता हुआ जाका पहाड़ तक पहुंच गया। यह पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी 3 गुना बड़ा था। इसी पहाड़ के गार में जिन्नातों ने शहजादी खुशबख्त और शाही खजाने को छुपा रखा था। वकास बड़ी देर तक इस अजीबोगरीब पहाड़ को देखता रहा। एकदम उसके घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। वकास ने होशियार होकर इधर उधर देखा। घोड़े का इस तरह हिनहिनाना इस बात का इशारा कर रहा था कि करीब ही कोई खतरा है। उसने एक संत नजर डाली तो देखा कि 2 शेर धाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यूं लगता था कि जैसे इन दरिंदों को कई रोज से कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था। वकास संभल कर खड़ा हो गया। अचानक वकास के मुंह से निकला, ठहर जाओ और जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। वकास का इतना कहना था कि शेर पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए वापस चले गए। जाबिर जादूगर गजबनाक हालत में खड़ा था। वो तो वकास को शेरों के हाथों भंबूड़ते हुए और उसका गोश्त नोचते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर वकास के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे खूनख्वार शेर भी उसको छुए बगैर वापस चले गए। जाबर ने अपना कोई मंत्र पढ़ा और पहाड़ के ऊपर देखकर हाथ से इशारा किया। 2 खौफनाक बलाएं जो हाथी से 2 गुना बड़ी थीं और जिनकी शक्ल अजदहे जैसी थी, वकास की तरफ तेजी से लपकीं। वकास ने अब अपना तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और उसका रुख दोनों बलाओं की तरफ कर दिया। बलाएं वकास से कोई 20 गज दूर तक पहुंच गई थीं। तिलिस्मी खंजर ने अपना काम कर दिखाया। दोनों बलाएं एकदम तेजी के साथ जलने लगीं और देखते ही देखते लम्हों में राख का ढेर बन गईं। जाबर अपनी बलाओं का ये हशर देखकर घबरा गया। उसे अपनी जान का भी खतरा महसूस होने लगा। जाबर समझता था कि ये बलाएं जरूर वकास का खात्मा कर देंगी, क्योंकि ये बलाएं तो इंसानों को सांस खींच कर ही हड़प कर जाया करती थीं, लेकिन वकास ने उन्हें करीब आने से पहले ही जलाकर राख का ढेर बना दिया था। जाबर ने सोचा कि वकास से अभी मुकाबला करना बेवकूफ़ी है। इसके पास यकीनन कोई ख़ास ताकत है जिसकी वजह से वो शहजादी खुशबख्त को गार से निकालने के लिए जाका पहाड़ पर भी आ गया है। जाबर चूँकि खुद शहजादी खुशबख्त को जिन्नात के कब्ज़े से निकाल कर नहीं ला सकता था, इसलिए उसने यही मुनासिब समझा कि वकास को ही अब मौका दिया जाए कि वो शहजादी को गार से निकाल लाए। जब वो शहजादी को निकाल लाएगा तो उसे शहजादी को छीन कर अपने कब्ज़े में ले लेगा। ये सोचकर जाबर ने बुलंद आवाज़ में वकास से कहा, तुम शहजादी को गार से निकालने आए हो? अच्छा, जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम आखिर कैसे शहजादी को जिन्नातों के कब्ज़े से निकाल कर लाते हो। ये कहकर जाबर एकदम गायब हो गया। वकास जाका पहाड़ की आसमान को छूती हुई बुलंदी को देखकर उस पर चढ़ने के बारे में सोचने लगा। अगर वो इस पहाड़ पर ना चढ़ सका तो वो शहजादी खुशबख्त को गार से निकाल कर नहीं ला सकेगा। वकास पहाड़ चढ़ने के लिए इधर उधर कोई रास्ता तलाश करने लगा, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। पहाड़ के एक तरफ उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया और वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। उसका सांस फूलने लगा, लेकिन वो इस रास्ते से ऊपर चढ़ता चला गया। आगे रास्ता फिर ख़त्म हो गया और अब ऊपर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। वकास को एक जानब पत्थर की एक सिल रखी हुई नजर आई। इस सिल पर लिखी हुई तहरीर आसानी से पढ़ी जा सकती थी। इस पर लिखा था कि अगर कोई आदमजाद यहाँ से आगे गार की तरफ जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि जैसे ही वो गार में दाखिल होगा गार बंद हो जाएगा। इस पहाड़ की गार इतनी लंबी है कि इंसान की उम्र तो ख़त्म हो सकती है, गार ख़त्म नहीं हो सकती। जिसके पास जिन्नात का तिलिस्मी खंजर होगा, सिर्फ वो शख्स ही गार से वापस आ सकता है। लिहाजा जिसके पास जिन्नात का तिलिस्मी खंजर ना हो वो यहाँ से फ़ौरन वापस चला जाए, वरना मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। वकास ने जब यह तहरीर पढ़ी तो उसे इत्मीनान हुआ कि जिन्नात का तिलिस्मी खंजर जो बाबा जलालुद्दीन ने उसे दिया था उसके पास है और वह पहाड़ के गार से शहजादी खुशबख्त को वापस लेकर आ सकेगा। लेकिन ऊपर गार तक पहुँचेगा कैसे? वकास ऊपर चढ़ने के लिए फिर कोई रास्ता तलाश करने लगा और एक दूसरी तरफ निकल गया जहाँ खुली जगह में घास और फलों फूलों की खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। अचानक वकास को दूर एक खूबसूरत हिरन नजर आया।
یہ ہرن عام ہرن سے مختلف تھا۔ اس کا جسم سونے کی طرح سنہرا تھا۔ سر پر چمکتے ہوئے خوبصورت سینگ تھے جو تاج معلوم ہوتے تھے۔ ہرن پیڑوں میں منہ ڈال کر پھل کھا رہا تھا۔ وقاص ہرن کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہرن کی طرف آہستہ سے بڑھا، ہرن ایک دم چوکنا ہو گیا اور فوراً ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر تھوڑی دور جا کر رکا اور پلٹ کر وقاص کو بڑی دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ وقاص اب اور بھی زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ خوبصورت ہرن اسے کیوں اس طرح دیکھ رہا ہے۔ ہرن پھر تیزی سے بھاگنے لگا اور وقاص کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وقاص دوبارہ پہاڑ چڑھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے مڑ کر ایک جانب دیکھا۔ دو بونے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ بونوں کی لڑائی دیکھ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں بونے بھی وقاص کو دیکھ کر لڑتے لڑتے ایک دم رک گئے۔ ایک بونا بولا، دیکھو نوجوان، یہ مجھے لاٹھی سے کھیلنے نہیں دے رہا۔ تم اس کو کہو یہ مجھے بھی لاٹھی سے کھیلنے دے۔ وقاص کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، بھائی، ایک معمولی لاٹھی کے لیے تم دونوں اس طرح لڑ رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، تمہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ لکڑی کی ایک چھوٹی لاٹھی جو قریب ہی پڑی ہوئی تھی، ایک بونے نے اٹھائی اور بولا، یہ معمولی لاٹھی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے جناب، یہ جادوئی لاٹھی ہے۔ اگر کوئی اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لے اور کسی خاص جگہ جانے کی خواہش کرے تو یہ لاٹھی اسے اڑا کر وہاں لے جاتی ہے، سمجھے؟ وقاص بولا، میں تمہاری بات جب مانوں گا اگر یہ مجھے اڑا کر اس پہاڑ کے اوپر غار تک لے جائے۔ دوسرا بونا بولا، یہ کون سا مشکل ہے، اس لاٹھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو، یہ تمہیں اوپر تک لے جائے گی، وہاں پہنچ کر تم یہ لاٹھی ہماری طرف پھینک دینا، ہم بھی اس لاٹھی سے کھیلیں گے اور ادھر ادھر اڑتے جائیں گے۔ وقاص جلدی سے بولا، ہاں ہاں، دو مجھے یہ جادو کی لاٹھی، میں اسے تمہاری طرف واپس پھینک دوں گا، مگر مجھ سے وعدہ کرو آپس میں لڑو گے نہیں اور مل کر کھیلو گے۔ وقاص نے بونوں سے لاٹھی لے کر دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور بولا، چل اوپر پہاڑ پر غار کی طرف۔ جادو کی لاٹھی نے چند لمحوں میں وقاص کو غار کے بالکل دہانے تک پہنچا دیا۔ وقاص نے بونوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور لاٹھی ان کی طرف نیچے پھینک دی۔ وقاص نے طلسمی خنجر کو نکالا، اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور غار کی طرف بڑھنے لگا اور پھر غار میں داخل ہو گیا۔ غار بے پناہ تاریک تھی، لیکن طلسمی خنجر کی وجہ سے غار کے اندر روشنی پھیلتی جا رہی تھی اور وقاص آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ایک جانب شہزادی خوش بخت نظر آئی، ایسا لگتا تھا جیسے وقاص کا انتظار کر رہی تھی۔ وقاص نے آگے بڑھ کر کہا، کیا تم ہی شہزادی خوش بخت ہو؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، ہاں، میں ہی شہزادی خوش بخت ہوں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے لینے آئے ہو۔ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع جنات نے دے دی تھی، صرف تم ہی مجھے یہاں سے واپس لے جا سکتے ہو۔ جنات نے مجھے یہاں جابر جادوگر سے بچانے کے لیے رکھا تھا، لیکن اب جابر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جنات ہمارے دوست ہیں۔ وہ دونوں بونے جنہوں نے تمہیں جادو کی لاٹھی دی تھی، وہ بھی جن تھے۔ جنات نے مجھے یہاں بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے وہ ہرن کے روپ میں روزانہ غار سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دیتے تھے تاکہ میں تازہ ہوا میں رہوں، پھل وغیرہ کھاؤں اور میری صحت خراب نہ ہو۔ جس سے خوبصورت ہرن کو تم حیرانی سے دیکھ رہے تھے وہ میں ہی تھی۔ وقاص حیران ہو کر شہزادی کی باتیں سن رہا تھا۔ شہزادی نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور بولی، ادھر دیکھو، یہ وہ شاہی خزانہ ہے جو جابر محل سے میرے ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن اب جابر کی موت کے بعد یہ سارا خزانہ واپس محل میں جائے گا۔ جنات نے اس خزانے کو 100 گنا بڑھا دیا ہے۔ اب ہم اپنے ملک اور عوام کے لیے پہلے سے زیادہ بڑھ کر کام کریں گے اور ملک میں خوشحالی لائیں گے۔ وقاص نے شہزادی خوش بخت کا ہاتھ پکڑا اور غار سے باہر آ گیا۔ جابر جادوگر نے جیسے ہی وقاص کو شہزادی کے ساتھ آتا دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ وہ جادوئی قالین پر اڑتا ہوا آیا اور جھپٹ کر شہزادی کو لے اڑا۔ وقاص نے فوراً طلسمی خنجر کو جابر کی طرف کر کے زور سے کہا، جا طلسمی خنجر، جابر کی گردن اڑا دے۔ طلسمی خنجر ایک دم وقاص کے ہاتھوں سے نکلا اور تیزی سے اڑتا ہوا جابر کی طرف گیا
اور دوسرے ہی لمحے اس نے جابر کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جابر کی گردن پہاڑ سے نیچے گہری کھائی میں گر گئی اور پھر اس کا دھڑ بھی دھڑام سے نیچے گر گیا۔ طلسمی خنجر دوبارہ وقاص کے ہاتھ میں آ گیا۔ وقاص نے جابر کے جادوئی قالین کی طرف خنجر کا رخ کیا اور قالین شہزادی کو لے کر آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا۔ وقاص بھی قالین پر سوار ہو گیا اور دونوں پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ بادشاہ کے فوجی دستے پہاڑ کے نیچے موجود تھے۔ وہ سب وقاص کے ساتھ شہزادی خوش بخت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے وقاص کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ وقاص شہزادی کو لے کر محل میں پہنچا۔ ملکہ اور بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بادشاہ نے وقاص کو گلے لگا لیا اور اعلان کیا کہ وقاص ملک کا ولی عہد ہوگا اور 1 ماہ بعد اس کی شادی شہزادی خوش بخت سے کر دی جائے گی۔ شاہی خزانہ اب 100 گنا بڑھ کر واپس محل میں آ چکا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب عوام کی بھلائی کے لیے سب کام کیے جائیں گے اور کوئی غریب نہیں رہے گا۔ وقاص بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس اپنے چچا کے گھر آیا۔ اس کی چچی وقاص کو دیکھ کر بڑی حیران اور شرمندہ تھی اور اپنے ظلم و ستم کی معافی مانگ رہی تھی۔ وقاص نے اسے معاف کر دیا اور چچا کو بہت ساری اشرفیاں دی اور کہا کہ وہ اس کی شادی کی تیاریاں کریں۔ وقاص اپنے چچا چچی اور گاؤں والوں کے ہمراہ بارات لے کر بادشاہ کے محل گیا اور اس کی بڑی دھوم دھام سے شہزادی خوش بخت کے ساتھ شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے بادشاہت چھوڑ دی اور تخت شاہی پر وقاص کو بٹھا دیا۔ اس طرح وقاص جو کبھی ایک غریب لکڑہارا تھا ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے برسوں نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی اور ملک کو مضبوط اور خوشحال کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔